अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी जी जंहिं हिकु डिघी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे जंहिंमें उन कुझु शयूं वाज़े कयूं आहिनि। उन्हनि मां जेका मेन ॻाल्हि उहा इहा हुई PTI बानी जे हवाले सां जेका प्रोपेगेंडा हली रही आहे। DGISPR जो चवणु हो त DGISPR इहो चयो त PTI बानी जी जेका टीम आहे जेको उनजो ट्विटर हैंडल आहे उहो मुख़्तलिफ़ हंधनि तां जेको ऑपरेट थी करे पाक फ़ौज ऐं जेको मुल्क ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थिए पियो ऐं क्लियर कट जेको आहे त उन मैसेज ॾिनो आहे DGISPR त अहिड़े क़िस्म जी जेका का बि जेको पाक फ़ौज जी क़यादत ख़िलाफ़ु जेका आहे जेका ॿोली इस्तेमालु कई पई वञे उहा जेको क़बूल न कई वेंदी, बर्दाश्त न कई वेंदी। इन खां सवाइ DGISPR पंहिंजे जेको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकु ॿी ॻाल्हि बि अहम कई आहे त जेके मासूम शहरनि जा पाक फ़ौज जे जवाननि या अफ़सरनि जा क़ातिल आहिनि उन्हनि सां कंहिं बि क़िस्म जूं ॻाल्हियूं न थींदियूं। असां ॾिसूं था त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उन्हनि बि इहे प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। मोहसिन नक़वी जीअं चयो त मुल्क जे 3 सूबनि में गैर क़ानूनी परॾेनि ख़िलाफ़ु ऑपरेशन हले पियो पर KP में न पियो थिए। अॼु DGISPR बि इहा ॻाल्हि कई आहे त उन्हनि जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि सां कंहिं बि ॻाल्हियूं न थींदियूं। उन क्लियर कट चयो आहे। असां अव्हांखे ॾेखारियूं था त DGISPR अॼु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिड़ियूं जेके अहम शयूं आहिनि उहे चयूं आहिनि। अचो त अव्हांखे ॾेखारियूं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। Why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। हम किसी के पॉलिटिकल एक्टर का, किसी क्लास का, किसी एलिटिज्म का झंडा लेके नहीं चलते। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिसिस्ट सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. और that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। हमें इसमें ना घसीटें। We don't want to be part of your politics. आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर। ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिसिस्ट है इसका अपना अकाउंट। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता है, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़ैनी मरीज ने, उस ज़ैनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़ैनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, NDTV, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके, सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। जी नाज़रीन, DGISPR जूं अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो जेको वाज़े इहो चवणु हो ऐं उन्हनि एसि ताईं जो PTI बानी खे ज़हनी मरीज़ बि करार ॾिनो ऐं संदसि चवणु हो त उहो शख़्स अहिड़ो आहे जेको चवे थो त मां हुजां त जमहूरियत आहे, जे मां न हुजां त आमिरियत आहे, मां आहियां त मुल्क आहे, न त कुझु बि न। माना अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं न। सॼी सूरत हाल ते जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हिकिड़ी कंप्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन ते ॻाल्हाइण लाइ असां तजियो वठण लाइ जेको आहे त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया असांखे सीनियर साहब या तजिया निगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साजिद साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी मेहरबानी। सिद्दीक साहब, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। उनकी बातों का एक महवर यही था कि PTI बानी और उसकी जो टीम है, जो ट्विटर हैंडल इस्तेमाल हो रहे हैं
پاک فوج کی قیادت کے خلاف، ملک کے خلاف۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کلپس بھی دکھائیں کہ جو یہ بیان بازی کرتے ہیں وہ بھارت میں جسے ہم نے شکست دی ہے آپریشن بنیان مرصوص میں، وہ اس کو استعمال کر کے چلاتے ہیں، اور اس طرح کی جو لینگویج ہے، اس طرح کی جو مہم جوئی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور ذہنی مریض تک قرار دیا گیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے پی ٹی آئی بانی کو۔ تو آپ اس پریس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو یہ روش ہے آپ اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا کہ ان کا محور ایک ہی شخص کی گرد گھومتا ہے، کوئی بھی قومی سلامتی کا مسئلہ ہو، قانون سازی ہو، کچھ بھی ہو، پر وہ ایک ہی گھما پھرا کے ایک بات کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب چند دن پہلے جو عظما خان تھی، عمران خان کی بہن، وہ ان سے اڈیالہ میں ملی تھی اور حکومت سے درخواست کے بعد ملی تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست کے بعد ملی تھی، اور پھر ان کو یہ یقین دہانی حاصل کی گئی تھی ان سے کہ وہ کوئی سیاسی بات باہر آ کر نہیں کریں گی، اور جو بانی چیئرمین ہے وہ بھی کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ لیکن جیسے وہ باہر آئی تو اس کے بعد ایک ٹویٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹویٹ ہوتا ہے سید آصم منیر کے خلاف، صحیح۔ اور اس میں ان کو اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ذہنی مریض قرار دیا جاتا ہے ہمارے آرمی چیف کو اس ٹویٹ میں۔ تو وہی بنیادی طور پر اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ایک ریئیکشن جو تھا وہ آنا تھا، اور آج آپ نے دیکھا کہ 2.25 گھنٹے کی پریس کانفرنس کا موضوع یہی بانی چیئرمین تھا۔ اب یہ جو شخص ہے جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اب ظاہر ریاست ہے، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ کل بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں دو وفاقی وزراء عطاءاللہ تارڑ اور وزیر قانون ناظم نصیر تارڑ نے بڑی جو کھل کر جو ہے وہ گفتگو کل بھی کی تھی، اور اس میں بھی یہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جیل جو مینول ہے، جیل رولز ہیں، اس کی وائلیشن کریں گے تو پھر کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اب تو بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا راستے انہوں نے خود جو ہے وہ بند کیے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں جو آج 2.25 گھنٹے کے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، آپ نے اس میں خاص طور پر نوٹ کیا ہوگا کہ فوج کے اندر کس طرح کا جو غصہ ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ آج وہ بڑی دھواندار قسم کی پریس کانفرنس ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنے سخت الفاظ نہیں سنے جو کہ بعض مواقع پر آج ڈی جی ایس پی آر نے ادا کیے۔ حالانکہ انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، ان کا نام پوری پریس کانفرنس کے دوران ان کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں لیا، لیکن سب کو پتا تھا کہ ان کا مرکز و محور وہی ہیں۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہی انہوں نے جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا منصب ہے وہ سنبھالا ہے سید آصم منیر نے، اور آج ہی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے ایک میسج جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا کہ اب ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں بھی آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سزائیں نظر آ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نمبر کے واقعات ہیں، یا کوئی توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اور پھر جو اب ملاقاتیں درخواست وغیرہ پہ پہلے ہو جاتی تھیں وہ ملاقاتیں بھی اب جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جی صدیق صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ سخت بہت لینگویج استعمال کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے، بالکل ہم نے بھی سنا 2.25 گھنٹے تک انہوں نے پہلے اپنی بات بیان کی، پھر سوالات کے جوابات دیے، تو انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ عام معصوم شہریوں کے قاتلوں سے بات کریں، ہم بات نہیں کریں گے، افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اگر طاقت کے استعمال سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو کب کے حل ہو چکے ہو، تو کہ اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ گنجائش نکالنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ گنجائش بہت پہلے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم نے کتنی مرتبہ کہا جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں افغان طالبان وہاں پہ 2021 سے، کتنی مرتبہ کہا، اور یہ دوحہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں 70% جو لوگ تھے وہ دہشت گرد تھے، وہ افغانی تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں جب وہ خود وہاں پہ افغان طالبان رجیم کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دہشت گرد بھجوائیں، اور یہاں پہ وہ لوگ آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کریں۔
ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنائیں، تو ان کے ساتھ اب کیا بات کرنی؟ وہ بات چیت کے جتنے بھی مراحل تھے ان سب کی ناکامی کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں۔ پھر اچھا اب جو ظاہر ہے جو لوگ ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں، یہ فتنہ الخارج ہے، فتنہ ہندوستان ہے، یہ تو سارے طالبان تنظیموں کے ہی لوگ ہیں، تو یہ وہاں پہ ان کی سہولت کاری وہاں سے ہوتی ہے۔ ہماری فوج نے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ابھی بھی بعض موقع کے اوپر جو جرگے ہیں وہ ہوتے ہیں، بعض موقع کے اوپر جو ہے وہ جو وہاں کے مالکان ہیں وہ بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ اس کا پھر بھی خون خرابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 200 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صحیح دہشت گردی کے خلاف۔ تو یہ اگر وہاں پہ اگر ان کو لوگ جو کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے ان کے ساتھ بات چیت کرے، پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے، یہ کر کے دیکھ لیں بات چیت، وہ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے ان کے ساتھ، تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھے کہ جو فوج کا جوان شہید ہو رہا ہے، افسر شہید ہو رہے ہیں، ان کے قاتلوں کو آپ سرعام معافی دے دیں اور وہ اپنے سارے کام کرتے جائیں، یا ان کو ہم یہاں پہ اپنے معاشرے میں ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ پھر تو یہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ بالکل جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جانا بہت ضروری ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کی جو پالیسی ہے کہ وہاں پہ ان سے بات چیت کریں، بات چیت تو تب کریں نا کہ اگر اس بات چیت کا کوئی فائدہ ہو۔ جتنی بھی بات چیت لوگوں نے خود بھی جرگے کی ہے، ان لوگوں نے خود بھی وہاں پہ بہت سے لوگوں کو بٹھایا، کانفرنسیں کی، لیکن یہ کیا، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی میں تو کمی نہیں ہوئی۔ اب تو وہاں پہ جو پولیس کے جو جوان ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور پولیس تو صفائی حکومت کے اندر ہے۔ تو وہاں کا پچھلے دنوں کے 2-4 دن کے واقعات دیکھ لیں، تو بنوں میں اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس جو ہے وہ اس کو جناب بالکل وہ گاڑی سمیت چلا دیا گیا، 3 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیا کرنا؟ جب مذاکرات کا کوئی جو ہے وہ فائدہ یا نتیجہ نہیں نکلا تو ایسے مذاکرات کا فائدہ بھی کوئی نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اچھا صدیق صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل خارجیوں سے تو بات چیت ممکن نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، پر پی ٹی آئی کی بہرحال کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، ان کی بہت بھاری اکثریت بھی ہے وہاں پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں ان کو روکنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کوئی بھی بیٹھ کے یعنی کہ مختلف ایسے اکاؤنٹ پہلے بھی پکڑے گئے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے۔ تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے اسٹیٹ، اب ریاست کی جو ہوتی ہے کہ بیٹھ کے باتیں کریں، اگر اس طرح سے یہ جو پی ٹی آئی کی جو یہ روش ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، ہماری ملاقات کراؤ، ہماری یہ کراؤ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیونکہ کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے یہ تو ان کو بھی تھوڑا سا لچک پیدا کرنی چاہیے، جو سہیل افریدی ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن یہ جو چیف ایگزیکٹو کا، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے، یہ اور چیز ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر ہونا اور چیز ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے امن و امان قائم کرنا اور اس پالیسی کو فالو کرنا جو پالیسی وفاق بناتا ہے، لیکن وہ اس پالیسی کو فالو نہیں کرتے۔ وہ اس چیز کو، جو آپ کا سوال ہے، جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں، ماننی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائے، اس سے ڈائریکشن لینی ہے، اس سے ہدایات لینی ہے، وہ جو کہے گا وہی کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے، وہ تو کہتا جی وہ مفاہمت کی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہتا جی آپ مزاحمت کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ڈٹ جائیں، یہ ہو جائے وہ جائے، تو پھر آگے ویسے کیسے بات بنے گی؟ آپ مزاحمت بھی کس کے خلاف کریں؟ یعنی کہ اپنی ہی فوج کے خلاف مزاحمت کریں، اپنے ہی اداروں کے خلاف مزاحمت کریں، اپنی ہی حکومت کا وہ حصہ تو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کا تو وہ حصہ ہے، بے شک ان کے صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا میں، لیکن ظاہر سسٹم کا حصہ تو ہے جو سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس میں وہ ان کو چاہیے کہ وہ جو اپنا ایک امن و امان کے حوالے سے جو ادارے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ اپنا جو لائجن ہے وہ بڑھائے۔ وہ تو زیادہ تر وقت گزارتے اسلام آباد ہے، تو وہ ہر منگل کو آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر جمعرات کو آ کر بیٹھ جاتے ہیں ڈیالہ کے باہر، میں نے بانی سے ہدایات لینی ہے۔ اب پانی جب وہ پالیسی ہی وہ مزاحمت کی خود کہہ رہا ہے کہ اس کو شاباش دے رہا ہے اس بات کے اوپر، اچھی بات ہے جی، آپ اپنی فوج سے لڑیں، آپ اپنے اداروں سے لڑیں، اس چیز کے اوپر وہ شاباش دے رہا ہے۔ یہ تو بیانیہ نہیں چل سکتا نا، اس طرح تو چیزیں تھوڑی چل دیں گی۔ آپ ایک ریاست ہے، یہ تو پھر آپ مکمل طور پر پورے صوبے میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کریں۔
کہ آپ کی حکومت آپ جو ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں اور پھر آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے امن لانا ہے. لاسٹ تک اگر وفاق سے ہٹ کر وہ امن لانے میں کامیاب ہو سکتے ہوتے تو اب تک وہ اپنی کوششیں کر چکے ہوتے. ان کے تو اپنے لوگوں کو وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے اپنے جو پولیس والے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ان کا ایک دوہرا معیار ہے اس کو ان کو ختم کرنا ہوگا. ایک واضح جو آپ نے لائن آف ایکشن لینی ہے نا وہ لینا بہت ضروری ہے. جب تک وہ واضح آپ لائن آف ایکشن نہیں دیتے اس وقت تک وہاں پہ صوبے میں امن و امان کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس چیز کو چھوڑ دیں آپ, وہ ایک سزا یافتہ شخص ہے ڈیلا میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے دکھائی دے, کیونکہ اس کا یہ مشن ہے. آج جو DGSPR نے بات کی, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں افغان میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, انڈین میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. بالکل. تو یہ جب وہ یہ اور اس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ جو کام انڈیا افغان میڈیا ہمارے خلاف پہلے نہیں کر سکے, اس ایک بانی چیئرمین کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کو آگے رکھ کے اور یہ استعمال بھی ہو رہا ہے اور اچھے خاصا افغان بھی رہا ہے. تو اس صورتحال میں چیزیں جو ہے وہ خراب ہوں گی, وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. اس میں آپ جتنی دیکھیں ریاست ایک وہ کہتا تھا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. ریاست تو ماں جیسے تبھی ہو نا کہ جب ریاست کی بات مانی جائے. جب آپ وہاں کی بات نہیں مانتے اور ایک یونٹ جو ہے وہ مسلسل اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سچویشن اس طرح کی جو ہے وہ بنتی ہے. اچھا صدیق صاحب, ایک بات تو بالکل کلیئر واضح ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ الہندوستان ہے, شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ معصوم شہریوں کے قتل میں اور جو ہمارے آرم فورسز ہیں ان کے جوانوں کی شہادت میں ملوث ہیں. تو ایسی کیا ہمدردی ہے PTI کو ان سے کہ وہ بار بات کا کریں؟ حالانکہ بہت دفعہ ریاست نے یہ کوشش کی ہے, افغانستان سے بھی باتیں کی ہے, TTP سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ ہم نے دیکھا کہ جب PTI کی حکومت تھی تو بہت سے ایسے لوگوں کو یہاں پہ لا کے آباد کیا گیا, اس کے بعد پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا. تو یہ جو PTI کی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی, کیونکہ ان کی ایسی کیا ہمدردی ہے معصوم شہریوں کے قاتلوں سے؟ ہمدردی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف جو PTI کی بات کر رہے ہیں وہ ہمدردی صرف اور صرف بغض فوج میں کر رہے ہیں, بالکل بغض عاصم منیر میں کر رہے ہیں, اور کوئی اس کی ہمدردی نہیں. صرف اس وجہ سے کہ ہماری فوج ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور یہ اس چیز کے خلاف ہے. یہ چاہتے ہیں جس طرح سسٹم چل رہا ہے وہ چلتا ہے. جس طرح DGSPR نے بھی کہا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر نیکسس موجود ہے, اس کو ختم کرنا ہے. منشیات کے سمگلر ہیں, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا معاملہ ہے, پولیٹیکل وہاں پہ انٹرفیئرنس ہے. وہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو وہاں پہ کیسے امن آئے گا؟ دوسری بات یہ آپ دیکھیں نا, آپ کا سندھ ہے, ہمارے پنجاب ہے, بلوچستان ہے, وہاں پہ غیر قانونی جتنے بھی افغان مہاجرین کے کیمپ تھے سب بند کر دیے. یہاں پہ 43 کیمپ سے افغان مہاجرین کے. وفاق نے پالیسی بنائی اور ان کو کہا کہ ان کو بند کریں. صرف 2 انہوں نے بند کیے, باقی 41 انہوں نے بند نہیں کیے. نہ صرف بند نہیں کیے بلکہ ان افغان مہاجرین کے کیمپوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ صحت, تعلیم اور دیگر تمام بنیادی سہولیات بھی دے رہے ہیں, رہائش بھی دے رہے ہیں, باقی سب کچھ بھی دے رہے ہیں. تو مجھے جب آپ بتائیں, اور یہ وہی افغان مہاجرین ہیں غیر قانونی جن میں سے اکثر لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلا یہ افغان مہاجر تھا, پاکستان آیا تھا, دہشت گردی کے واقعہ میں ملوث ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کن لوگوں کو پال رہے ہیں. تو وہ ہمدردی تو پھر ان کی ہو گئی, اور صرف اس وجہ سے کہ فوج آپریشن کر رہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آپریشن کس وجہ سے ہو رہا ہے, ان کے صوبے میں امن کے لیے ہو رہا ہے. جو بھی وہاں پہ امن کی بات کرتا ہے, جو بھی وہاں پہ جو ہے وہ کوئی ولی ہے, کوئی مالک ہے, کوئی ان کا جرگے کا کوئی امن میں جرگے بنائے گا اس کا کوئی سربراہ ہے, یہ کلدم تنظیمیں اس کو مار دیتی ہیں صحیح, اور وہ ہلاک کر دیتی ہیں. تو یہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ, یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی نہیں جا سکتی. صحیح. اور اگر یہ کرتے ہیں تو یہ پھر کے ساتھ شامل ہے, اور یہ حقیقت ہے. نظر آ جائے تو پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ پھر اگر چلے فوج کو وہاں سے آپ نکال لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے فوج اور FC وغیرہ وہاں سے نکلے گی وہاں پہ امن آ جائے گا, وہاں پہ بھائی جان کھانا چنگی شروع ہو جائے گی, بالکل وہاں پہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا. پورا صبح آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے خدا نہ خواستہ. یہ چاہتے ہیں
تو یہ وفاق کا اس طرح کی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا کہ وفاق ایک پالیسی بنائے، اور وفاق کا ہی معاملہ ہے، نیشنل سیکورٹی کے معاملات وفاق کے انڈر آتے ہیں، وار آن ٹیرر وفاق لڑ رہا ہے، وفاقی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے وہ کوئی اور لائن اختیار کرے، وفاق کی کوئی اور پالیسی ہو، یہ پاسبل جو ہے وہ ہے نہیں. جی اچھا صدیق صاحب، جیسے آپ نے بھی شروع میں بولا کہ اس طرح کی جو لینگویج استعمال کی گئی ہے، بہت سخت زبان استعمال کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب ہوش کے ناخن لے گی، کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی؟ کیونکہ یہ نیشنل ایشو کا معاملہ ہے، ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس پہ سیاست سے بالا تر ہو کے جب اے پی ایس ہوا تھا تو ساری پارٹیاں یکجا ہو کے انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا اس طرح سے، پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کچھ سوچے گی، اور اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جب آپ ریاست کسی میں رہ کے سیاست کرتے ہو تو اس ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے؟ نہیں کریں گے تو آج کا جو میسج تھا نا، آج کا جو میسج تھا وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. یہ میسج سب کے لیے ہے، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن جو فوج کی جانب سے ایک نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے، جی جی، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت لو، ہم لے آتے ہیں، گردوانہ وضاحتیں دیتے ہیں. جب سے یہ 2022 سے آرمی چیف جو ہیں اقتدار آرمی چیف بنے ہیں سید عاصم منیر، اس وقت سے لے کر آج تک کتنے ہی براہ راست بیانات ان کے خلاف آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کبھی انہوں نے براہ راست اس کا جواب نہیں دیا. صحیح ہوتا ہے نا مختلف محفلوں میں آپ آرمی چیف سے ملاقات ہو جاتی ہے، کل بھی ہوئی، وہ قومی اور داخلی سلامتی کے معاملات کے اوپر بات کرتا ہے. صحیح بات ہے. وہ اس نے آج تک نہیں جواب دیا، جبکہ جو عمران خان ہے اس نے تو ٹارگٹ اس کو کیا ہوا ہے. جب آپ ایک ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے اوپر بار بار جو ہے وہ آپ تنقید کر کے الزامات آئیں گے تو ادارہ جو ہے وہ ظاہر خاموش نہیں رہے گا. یہ جو آج رسپانس آیا ہے یہ ادارہ جاتی رسپانس آیا ہے، یہ جو آج غصہ دکھایا گیا ہے یہ ادارہ جاتی غصہ ہے. جی جی، اور اس غصے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خود یہ شخص ہے. دیکھیں نا، آپ کو ایک سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور ایکسٹرا آرڈنری سہولت دی جا رہی ہے جیل میں، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو ان لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ کچھ اور ہے. یعنی کہ آپ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ جو عظمیٰ بی بی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، انہوں نے باہر آ کر بتائی، حالانکہ اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ سارا باہر سے ہو رہا ہے. اب جیل میں اس کے پاس تو موبائل نہیں ہے، صحیح بات ہے. اس کے پاس تو کمپیوٹر نہیں ہے، لیکن اس کا نام تو اسی کا استعمال ہو رہا ہے. اور جو اس نے بات کی ہے وہ جا کر عثمان صاحب نے ساری جا کر بتا کے اپنے سوشل میڈیا کو بتا دی، اور پھر جس طرح کے الفاظ اور استعمال کیے گئے، جس طرح کی چیزیں کی گئیں اس کا آپ نے پھر دیکھ لیا. تو یہ رسپانس آنا تھا، اور اس کے یہ ذمہ دار جو ہیں یہ خود ہیں. اس میں ان کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ ان کو جو ہے حالات و واقعات کا ادراک نہیں ہے. اب جو میں یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کو کھول کر بتا دیتا ہوں اس طرح کی سچویشن میں جی جی، کہ ابھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، خوفناک طریقے سے ہوگا اگر یہ باز نہیں آتے، اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. ایک تو امیڈیٹلی یہ ہے کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں آپ کو خبر بھی دے دوں کہ ان کی ملاقاتوں پہ فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل پابندی لگا دی گئی ہے. دوسرا جو اڈیالہ جیل ہے اس کے ارد گرد بھی ایک مخصوص علاقہ ہے جس کو اب ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پہ بھی کوئی اجتماع اکٹھا نہیں ہوگا. یہ جو چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ہر منگل اور جمعرات کو وہاں پہ میلہ لگاتے تھے. جی جی، وہ میلہ بھی ان کو اب وہاں پہ لگانے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی. تیسری بات، ان کے جو مقدمات ہیں 9 مئی پر، اب گورنمنٹ ان کو پرسو کرے گی تیزی کے ساتھ، کیونکہ اس میں بھی 2 سال ہو گئے، بہت سے لوگوں کو سزائیں ہو گئی. اور آپ کو یاد ہے کہ ان کے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت
بہت سے جو لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، مراد سعید وغیرہ سارے، ان کو بھی اب پکڑا جائے گا. یہ اب کلیئر کٹ بات ہے، کیونکہ آج جو ڈی جی نے غصہ دکھایا ہے یہ صرف ڈی جی کا نہیں تھا، ہاں، ایک پورے ادارے کا ادارے کا. غصہ تھا. اور اس وقت کہ جب آپ کا جو سربراہ ہے فوج کا وہ چیف آف ڈیفینس فورسز بن جائے، یعنی کہ یہ پوری افواج پاکستان کا اس طرح کا موقع تھا، تو اس میں اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی ہوگی. اچھا صدیق صاحب، ایسا کوئی پی ٹی آئی میں بندہ نہیں جو کوئی ڈائریکشن سیٹ کرے، جو ان کو بتائے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے مفاد میں ہے، نہ کسی لیڈر کے مفاد میں ہے، یہ ٹوٹلی آپ اگر کوئی ایک سنجیدہ انسان بیٹھ کے یہ سوچے تو آپ ریاست میں بیٹھ کر ایسا معاملہ، اتنا حساس معاملہ جو قومی سلامتی کا ایشو ہے، اس پر کوئی ان کو سمجھانے والا یا کوئی رائے دینے والا نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے، اس طرح سے کام نہیں چلیں گے. بالکل ہے، اس کا نام بیرسٹر گوہر ہے. وہ مفاہمت کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی بات سنی نہیں جاتی. سلمان اکرم راجہ جیسے نان الیکٹڈ لوگ جو مزاحمت کی بات کرتے ہیں، جو لڑائی کی بات کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. اصل میں پی ٹی آئی کے اندر باقاعدہ طور پر ایسا ایک مافیا آتا ہی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے، کیونکہ جس دن وہ جیل سے باہر آ گیا لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. لیکن بیرسٹر گوہر وہ شخص ہے جس کی حکومت بھی عزت کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی عزت کرتی ہے. اور پچھلے دنوں جو عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی اس میں بیرسٹر گوہر کی کوششیں شامل تھی. وہ بیچارہ گارنٹی اس نے دی تھی کہ یہ پولیٹیکل بات نہیں کرے گی، صرف اس کی صحت کے بارے میں، کیونکہ لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ عمران خان خدا نخواستہ انتقال کر گیا ہے. ہاں، یہ بھی اس کو صرف ثابت کرنے کے لیے یہ ملاقات کرائی گئی کہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اس خبر کو آپ کو معلوم ہے انڈین میڈیا اور افغان میڈیا میں بہت اچھالا تھا، بالکل انتہائی حد تک اچھالا تھا. تو اس صورتحال کے تناظر میں یہ اگر آپ، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی سبکی ہوئی، وہ بیچارہ کیا کرے، کیونکہ علیمہ خان کا گروپ ہے، بشرا بی بی کا گروپ ہے، سلمان اکرم راجہ کا گروپ ہے، تو یہ ایک گروپ بندی وہاں پہ موجود ہے. بیرسٹر گوہر ایون کہ میں آپ کو بتا دوں گنڈا پر بطور وزیر اعلیٰ بڑی کوشش کی، لیکن اس کو بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کام کرنے دیا، اور آخرکار وزیر وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس نے بھی بڑی کوشش کی تھی. تو اس طرح کے لوگ جو ہے ان کی پارٹی میں جو مفاہمت کی بات کرتا ہے اس کو یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ لڑائی چل جاتے ہیں. اور یہ اگر دیکھیں، اگر ان کے پاس لوگ ہوتے عمران خان کو جیل میں بیٹھے. صحیح. اچھا صدیق صاحب، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں مختلف گروپ ہیں، اگر پی ٹی آئی بانی باہر آ جائیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹویٹر ہینڈل چل رہے ہیں، فوج کی لیڈرشپ کے خلاف جو ٹویٹس آ رہے ہیں، بیان بازی ہو رہی ہے مختلف، جیسے وہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ بھی اچھالا گیا بری طرح سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب بھی پی ٹی آئی بانی کی منشا کے تحت ہی ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو اس کے یعنی کہ جو باہر گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے چلا رہے ہیں. دیکھیے، یہ آپ ایک حد تک یہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے جو مافیا ہے وہ سوشل میڈیا پوری پی ٹی آئی پہ حاوی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، پوری پی ٹی آئی پہ، اور وہی بیانیہ بناتا ہے اور وہی بیانیہ ان لوگوں کو مجبوراً لے کر چلنا پڑتا ہے. نام یہ بانی پی ٹی آئی کا استعمال کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ تو ملاقاتوں پر پابندی ہے، تو کون پھر اس کو انفارمیشن دیتا ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو؟ وہ جو ان کا ارسلان خالد ہے، جو کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے سوشل میڈیا کا، باہر بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ یہ سارے کام کرتا ہے. اس کے پاس اس بانی چیئرمین کے نام سے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے، وہ جو چیز لکھ دیتا ہے. اچھا، اور اس میں بھی بہت سے لوگ ہیں، علیمہ خان ہے اس میں شامل ہے، بشرا بی بی کا ایک الگ گروپ ہے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب مفاہمت کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ان پہ ٹولنگ شروع کر دیتے ہیں.
तो ये एक फिर जब खान से मुलाकात होती है तो खान को जो मंजरनामा बताया जाता है कि, और ये समझते हैं कि शायद दबाव डालेंगे, इस्टेब्लिशमेंट गिर जाएगी, फौज उनके कदमों में आ गिरेगी, हुकूमत कदमों में आ गिरेगी, वो अब 2 सालों से हुआ नहीं। खान को ये बताते हैं, ये जाकर उसको जानबूझ के बताते हैं, देखिए जी आप डटे रहें, आप डटे रहें। वो उसको बताया जाता है जी आवाम आपके साथ है, आवाम से सोशल मीडिया पे इसके साथ। जमीनी हकीकत ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में 200-300 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होते जब वहां पे इकट्ठ होता है अडियाला के बाहर। सही। ये जमीनी हकीकत है, लोग अब नहीं निकलते। अच्छा सिद्दीक साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको ये बताया जाता है, फिर पीटीआई बानी एक जमात के लीडर हैं और 3.5 साल हुकूमत भी चलाई, किस तरह चलाई है वो एक अलग बहस है। उनको अपना कोई ये नहीं है कि ये जो सब कुछ बाहर हो रहा है उसको रिपोर्ट तो पहुंचती होगी ना कि इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो खुद से कोई ऐसा कोई डिसीजन क्यों नहीं लेते कि जिससे उनकी पार्टी भी बच जाए, ये जो मामला चल रहे हैं ये भी हल हो जाए। इसका मतलब तो यही है ना कि ये जो हो रहा है ये भी उनके, वो भी इसमें खुश हैं, क्योंकि वो भी अगर चाहते अपनी पार्टी, पहले तो पार्टी बिखर गई, उसके बाद पहले हुकूमत गई, फिर सूबे में हुकूमत गई, उसके बाद फिर पार्टी बिखर गई, उसके बावजूद भी इसकी तरफ से कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं आई कि चलो कोई निगोशिएशन करें, कोई बात करें। वो तो शुरू से ही कहते हैं कि हम इन पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो सारा तो मेरे ख्याल से उसका जिम्मेवार तो खुद पीटीआई बानी है। तकब्बर, गुरूर, अना, ये जो चीजें होती हैं इंसान को तबाह कर देती हैं। सही। वो जेल में बैठा हुआ आज भी ये समझ रहा है कि जनाब सब कुछ मैं हूँ, जो कि उसकी खाम ख्याली है। ये मैं आपको बता दूं, वो ये समझ रहा है, यकीन मानिए। सही बात है। जाओ अगर अब इसकी ये जो वीवीआईपी किस्म की सहूलतें हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगी, इसको अंदाजा हो जाएगा। अब इसकी रियल कैद तन्हाई शुरू होगी। अच्छा। इसको, हाँ बिल्कुल, और फिर इसको पता चलेगा कैद क्या होती है। अभी तो वहां पे मौज मस्ती, सिक्योरिटी, खाना पीना मर्जी का, ये वो सब कुछ मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ये इसको बाहर से चीजें पता चलेंगे, जो भी वकील वगैरह मिले इसके जाकर बताएं सबको, वो सूरत हाल का इदराक करने की बजाय वो ये समझता है कि मैं अंदर बैठा हुआ डॉन हूं, मैं जो बोलूंगा वही हो जाएगा। एक तरह का वो पार्टी सेक्रेटरी अंदर बैठ कर चलाने की कोशिश कर रहा था, वो बंद कर दिया गया। हुकूमत ने या रियासत ने एक फैसला किया कि पीटीआई का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है वो अडियाला जेल से नहीं चलेगा। सही बात। वो किसी सूरत जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये अब जिस तरह मैंने कहा कि अब एक क्रैकडाउन होगा, सख्त होगा, इनके ऊपर सख्तियां आएंगी और इन लोगों की अपनी वजह से आएंगी। सही। और ये फिर आप वफाद पाकिस्तान के सरबराह को गलत नामों से पुकारेंगे तो फिर आपको इसका जवाब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब। नाज़रीन, सिद्दीक साजिद साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, बिल्कुलु इहा ॻाल्हि ईअं ई आहे त तव्हां जंहिं रियासत में रहो था, जिते सियासत कयो था, जिते तव्हांजी जेको आहे पॉलिटिकल सरगर्मियूं हलनि थियूं, तव्हां हुकूमत में बि आहियो हिकिड़े सूबे में, उते तव्हां रियासत में वेही करे रियासत सां नथा विढ़ी सघो। क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी अहम ऐं संजीदा मसइला आहिनि जिन ते कंप्रोमाइज़ न थियणु घुरिजे, उन ते सियासत न थियणु घुरिजे। जेकॾहिं का बि पॉलिटिकल पार्टी सम्झे थी त उहा मुक़दम आहे ऐं असां जीअं उहो प्रेशर विझंदी त रियासत झुकी वेंदी, त रियासत कॾहिं बि कंहिंजे साम्हूं न झुकंदी। हे जेके ॻाल्हियूं आहिनि, जीअं सिद्दीक साजिद साहब फरमायो त जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयूं बि वञनि ऐं उतां वफ़ाक़ निकिरी वञे त उते खाना ज़िंदगी जी हिकिड़ी माना घरू वेड़ जी सूरत हाल पैदा थींदी ऐं उहा पोइ कंहिंजे बि हक़ में न हूंदी। मुल्क जी जेका सभ खां अहम शइ हूंदी आहे उहा सलामती हूंदी आहे, उन ते को बि कंप्रोमाइज़, उन ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी जेका हुकूमत हुजे या मिलिट्री असांजी जेका हथियारबंद फ़ौज हुजे न कंदी। सियासतदाननि खे, पीटीआई में वेठल माण्हुनि खे सोचणो पवंदो त इहे जेके मामला आहिनि इहे संजीदा आहिनि। क़ौमी सलामतीअ जे मामले खां वधीक ॿियो कोई बि मामिलो न हूंदो आहे, छो त मुल्क ई सभ खां मुक़दम हूंदो आहे, रियासत ई सभ खां वधीक मुक़दम हूंदी आहे। अॼु जे प्रोग्राम ताईं एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। लवाई।